रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, ताकि इब्तिदाई आयात में विरासत की तक़सीम का ज़िक्र आया है और विरासत की तक़सीम के मुकम्मल अहकामात और उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में उनमें बयान किए हैं। इससे पहले कि हम सूरह निसा के आगे की आयतों का खुलासा देखें, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सूरह निसा जंग उहद के बाद, जैसा कि हम तमाम जानते हैं, जंग उहद 3 हिजरी में हुई, 7 शव्वाल 3 हिजरी। तो 3 हिजरी के बाद यानी 3 हिजरी का आखिर, 4 हिजरी मुकम्मल और 5 हिजरी के इब्तिदाई कुछ महीनों के अंदर सूरह निसा की आयतें नाजिल हुई है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अहकामात। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अब मदीना में एक इस्लामी रियासत मजबूत हो रही है, साथ ही साथ जंग उहद जिसके अंदर मुसलमानों की कुछ कमज़ोरियों और गलतियों की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 70 से ज़्यादा सहाबा वहाँ पर शहीद हुए। अब उनके यतीमों के, उनकी बेवाओं के अहकामात ज़रूरी है। साथ ही साथ चूँकि जंग उहद में मुसलमानों की एक तरह से शिकस्त हुई थी, तो अरब के बाकी मुशरिकीन और जितनी ऐसी क़ुव्वतें जो मुसलमानों की दुश्मन थी, अब वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम उनके ऊपर गालिब हो जाए, और इसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ मौके ढूंढते रहते थे कि मुसलमानों पर किसी तरीके से हमला किया जाए या किसी तरीके से मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए। तो देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र 3 काम हैं। पहला तो काम ये कि जंग उहद के बाद जो पूरा एक माहौल बन गया है, उस माहौल से मुसलमानों को हिम्मत दिलाना, उनकी सही रहनुमाई करना, साथ ही साथ समाजी उसूल उनके दरमियान बताना कि कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी है और इस्लामी अहकामात और शरीयत क्या है। साथ ही साथ इस बात के ऊपर गौर करना कि किस तरीके से इस्लाम के दीन की दावत को और आगे बढ़ाया जाए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा की मुख्तलिफ आयात को मुख्तलिफ औकात में नाजिल किया है। जैसे कि पिछले खुलासे में हमने ये देखा कि यतीमों के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए, साथ ही साथ विरासत की तकसीम के उसूल बयान किए। उसके अंदर हमने सूरह निसा के सिर्फ 14 आयतों तक का खुलासा देखा था। हालांकि 5 अहकामात जो रह चुके थे, उनके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। अल्लाह ताला ने आखिर में ज़िना की सज़ा, इब्तिदाई हुक्म जो है वो नाजिल किया है। इससे पहले ज़िना की सज़ा के मुताल्लिक किसी तरह का कोई हुक्म शरीयत के अंदर मौजूद नहीं था, इसके लिए एक इब्तिदाई हुक्म आया है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत से अहकामात बतदरीज नाजिल हुए, चाहे वो शराब और नशे की ममानियत का मामला हो, सूद का मामला हो या फिर ज़िना का मामला हो। तो इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला इस सूरे में ज़िना के इब्तिदाई अहकामात नाजिल करता है कि अगर ये औरत से सरज़द हो तो उसे कमरे में बंद कर दो, घर में उसे बंद कर दो, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए या अल्लाह ताला की अगली आयत, अगली अहकाम नाजिल हो। और अगर इसका इर्तिकाब मर्द औरत दोनों से होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें सज़ा दो, उन्हें मारो और पीटो और उन्हें ज़लील करो, लेकिन अगर वो तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। साथ ही साथ माफ़ी के अल्लाह ताला ने तरीका बताया कि असल तौबा क्या है। अल्लाह ताला ने इन आयत में तौबा का एक मुकम्मल ज़िक्र किया है कि असल बंदे तो वो होते हैं, असल मोमिन तो वो होते हैं जब वो तौबा कर लेते हैं तो दोबारा ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करते हैं, दोबारा ऐसे गुनाह सरज़द नहीं करते हैं। यानी तौबा का मतलब ये नहीं है कि इंसान गुनाह करते जाए और तौबा करते जाए और अल्लाह ताला उसे माफ़ करते जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सही मोमिन तो वो है जो एक मरतबा गलती होने पर तौबा करते हैं और दोबारा उस गलती से अपने आप की हिफाजत फरमाते हैं। तो इन आयतों में अल्लाह ताला ने तौबा का तरीका बताया। तौबा के तरीके के साथ साथ अल्लाह ताला ने महर के मुताल्लिक इन आयत में फरमाया कि जो महर तय हो चुका उन्हें सही तरीके से अदा कर दो। हाँ, अगर बाहमी मशवरे से आपके दरमियान महर का कुछ हिस्सा या मुकम्मल महर माफ़ करते हैं तो वो बेहतर है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर बार बार इस बात की तंबीह की है मर्दों को कि वो औरतों का महर सही तरीके से अदा करें, उन्हें फजूल तरीके से या गलत तरीक़ों से छीनने की कोशिश ना करें। इसी के साथ साथ इस सूरे के इख्तिताम में, इस पारे के इख्तिताम में कहेंगे हम कि अल्लाह ताला ने हुर्मतें बयान की कि एक
मर्द पर किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मुशरिकीन अरब में इस तरह की कोई ममानियतें नहीं थी। नऊज़ बिल्लाह, अगर उनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता था वालिद का, तो वो उनकी सौतेली माओं से तक निकाह कर लेते थे। निकाह के कोई ख़ास उसूल उनके दरमियान मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ जो यहूदी थे अरब के और बनी इज़राइल कौम के लोग थे, उनके दरमियान भी बहुत सारा बिगाड़ आ चुका था। इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयत में वाज़ेह रिश्तों के नाम पेश कर दिए कि इन रिश्तों से एक मोमिन को निकाह करना हराम है। इनके अलावा बाकी तमाम औरतों से एक मोमिन निकाह कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पे माएँ और बेटियाँ, अगर माओं और बेटियों की बात करें तो इनमें तमाम सगी माएँ और सौतेली, साथ ही साथ बेटियाँ भी, सगी भी और सौतेली भी। यानी अगर बेटी के मामले में बाप या माँ दोनों में से कोई भी एक मुश्तरिक हो तो उस कंडीशन में भी निकाह हराम है। साथ ही साथ माँ चाहे सगी हो या सौतेली हो, इनके साथ भी निकाह हराम है। साथ ही साथ बहनों का भी वही मामला है कि बहनें चाहे सगी हो या सौतेली हो, उनके साथ भी इस्लाम ने निकाह से ममानियत फरमाई है, मना किया है। इसके अलावा फुफुया, खालाए, भतीजिया, भांजिया, दूध पिलाने वाली माएँ जिन्होंने किसी शख्स को दूध पिलाया हो, तो उन माओं के साथ भी निकाह इस्लाम में हराम कराया गया है। साथ ही साथ बीवियों की माएँ जिन्हें हम सास कहते हैं, इन औरतों से भी हराम है। इसी के साथ साथ बेटों की बीवियाँ और दो सगी बहनों को बैक वक्त में निकाह में नहीं लाया जा सकता है। उसी के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी मिलती है कि एक साथ निकाह में सगी फूफी और भतीजी या खाला और भांजी को भी निकाह में नहीं लाया जा सकता है। इसे और आसानी से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि वो दोनों औरतों को बैक वक्त में निकाह की ममानियत है कि अगर उनमें से कोई एक मर्द होता तो जिस तरीके से उन्हें आपस में निकाह करना हराम होता, उसी तरीके से एक शख्स को उन दो औरतों से बैक वक्त निकाह करना हराम है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इस पारे के शुरुआत की जो पहली आयत है उसमें फरमाया कि उसी तरह तुम पर वो औरतें भी हराम हैं जो किसी और के निकाह में हो। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है। होता ये था कि जंग के अंदर बहुत सारे गुलाम मर्द और औरतों को कैद करके लाया जाता था। पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि जिसके कब्ज़े में जो औरत आ गई वो उसके साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर देता था। लेकिन इस्लाम के अंदर बाकायदा एक अहकाम नाजिल होता है कि ऐसी औरतें जो पहले से किसी के निकाह में हो तो तुम पर हराम है। अब उसके अंदर कंडीशंस बताई गई है आगे। साथ ही साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हमें उसे उसूल मिलते हैं कि किन उसूलों के तहत उन औरतों से जो कि अब गुलाम यानी लौंडिया कहलाएंगे, तो किस तरीके से हम उनसे निकाह कर सकते हैं। जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए कि हो सकता है कि हुकूमत उन गुलामों के एवज़ में अपने कुछ कैदी छुड़ाए और दोबारा उनको लौटा दे, या फ़िदिया लेकर उन्हें छोड़ दे, या ये मुमकिन है कि उन्हें ना लौटाया जाए ना फ़िदिया लिया जाए। तब हुकूमत जिसे चाहे उस शख्स के ज़िम्मेदारी पर उस औरत को देंगी और उस औरत को देने के बाद उस शख्स को ये हक हासिल है कि वो उससे जायज़ तरीके से निकाह कर सकता है। और निकाह के भी वो तमाम इस्लामी उसूलों को उसे सामने रखना होगा, जिसके अंदर महर का अदा करना और निकाह की मजलिस का इनेकाद करना शामिल है। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप फ़िक़्ह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ साथ कुरान की आयतों का मुताला कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस सूरह की आयत में कुछ अहम अहकामात भी अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं। आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सूरह निसा जो है वो इस्लामी समाजी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी सूरह है जिसमें बहुत अहम अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं और इनका एक क्लियर खुलासा मोमिनीन के सामने या मुसलमानों के सामने पेश कर दिया है कि तुम्हें इन अहकामात से अपने आप को जोड़े रखना है। इन्हीं अहकामात में सबसे पहले ये हम चीज़ समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी से निकाह करते हैं तो कुरान में उसके लिए लफ्ज़ हिसार का इस्तेमाल हुआ कि तुम अपने मोहसिनत में औरतों को ले लो। मोहसिनात का, औरतों के लिए मोहसिनात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। पहले हम इस सब लफ्ज़ हिसार को समझते हैं कि लफ्ज़ हिसार के मानी क्या है। लफ्ज़ हिसार के मानी होते हैं किले के या हिफाजत में ले लेने के। तो जब कोई बंदे मोमिन किसी औरत से निकाह करता है तो गोया उस औरत को अपने
हिफाजत में लेता है और एक किले में बंद कर देता है, और उसका किला वो इंसान खुद होता है। यानी उसकी हिफाजत और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर मुकम्मल होती है। किसी औरत से एक मोमिन महज अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मुकम्मल करने के लिए निकाह नहीं करता है, बल्कि वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो उसकी इज्जत बन जाती है। इस चीज़ को कुरान में बार बार जिक्र किया गया है, और इसके लिए बजाय निकाह के लफ्ज़ के मोहसनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है औरतों के लिए, और हिसार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जो ख़ानदानी औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, इस्तेदा नहीं रखते कि उनका महर अदा कर सके, तो उन्हें चाहिए कि वो लौंडियों से निकाह कर ले, लेकिन लौंडियों से निकाह करने की शर्त में भी महर अदा करना होगा। इतना है कि महर की मिक़दार कम हो जाएगी। साथ ही साथ लौंडियों से निकाह करने की सूरत में उनके सरपरस्त, मतलब हुकूमत के तहत जिनके तहत वो दी गई है, उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बातिल तरीक़ों से एक दूसरे के माल खाने से बचिए। यानी मुसलमानों को हुक्म हो रहा है कि वो गलत तरीक़ों से एक दूसरे के माल ना खाए, जो कि बहुत ही अहम हुक्म है एक सोसाइटी के लिए। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंसान एक दूसरे को धोखा देता है, बेवकूफ़ बनाता है, और गलत चीज़ों को भी अच्छा बनाकर पेश करके उसे बेच देता है। इस्लाम इस चीज़ की कतई ममानियत करता है, और इस तरीके से इस्लाम में ख़रीदो फ़रोख्त के या माल हासिल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इन्हीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो, यानी ख़ुदकुशी के ऊपर ममानियत है। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि शरीयत इस्लाम के अंदर खुदकुशी करना यानी सुसाइड करना हराम है। इस चीज़ों से भी हमने बचना चाहिए। इन्हीं के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बड़े गुनाहों से तुम अपने आप को बचा लो तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। बेशक वो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। और ये आयतें हमें मिलती है। बड़े गुनाहों से मुराद गुनाह कबीरा है। अगर हम लोग फ़िक़ह की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कौन से गुनाह कबीरा है और कौन से गुनाह सगीरा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बड़े गुनाहों से इज्तनाब पर, उनसे दूरी रखने पर अल्लाह छोटी मोटी कोताहियों को माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ फ़ज़ल किया है। मुख्तलिफ़ फ़ज़ल और एहसान से मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने किसी को खूबसूरत बनाया तो किसी को बदनुमा बनाया, किसी को सियाह रंग का बनाया तो किसी को सफ़ेद रंग का, किसी को अक्ल ज़्यादा दी तो किसी को शऊर कम दिया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ़ नौइयत पर पैदा किया है, और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी हिकमत है। हम खुद समझ सकते हैं कि अगर सोचिए तमाम इंसान बिल्कुल एक तरह से होते तो कितना एक अजीब मामला होता। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किसी को किसी से अफजल कोई चीज़ अता की गई है तो बजाय इंसान के अंदर उस शख्स से हसद का और जलन का मादा पैदा होने के, उसने अल्लाह ताला से फ़ज़ल तलाश करना चाहिए, यानी दुआ करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला बेहतर समझता है कि उस बंदे को ये चीज़ अता की जानी चाहिए तो बेशक तुम्हें अता करेगा, नहीं तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस इंसान के हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इन आयत में फ़रमाया कि हमने मर्द को औरत पर कव्वाम रखा है। कव्वाम यानी ज़िम्मेदार तमाम मामलात में, चाहे वो हिफाजत का मामला हो या ज़रूरियात का मामला हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द का दर्जा औरत के मुकाबले एक ज़्यादा है, और अल्लाह ताला उसके लिए ये आयत बयान करता है कि मर्द अपना माल औरत पर खर्च करता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि औरत जो है वो मर्द की कव्वामियत में रहेंगी, उसके तहत रहेंगी, लेकिन तहत के अंदर भी वही मामलात के अंदर जो शरीयत इजाज़त देती है। यानी अगर कोई शोहर अपनी बीवी को कोई फ़र्ज़ काम अंजाम देने से, नमाज अदा करने से, रोज़े रखने से, ऐसे अहकामात से अगर रोकता है तो उस मामले में वो मर्द की कव्वामियत में नहीं आएंगी। उस वक्त वो चाहे तो मर्द का इख्तिलाफ़ कर सकती है, उसकी खिलाफ वर्जी कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात है जिसके अंदर मर्द चाहता है कि वो ना करे और वो जायज़ है मर्द की ख्वाहिश, तब औरत को मर्द के तहत रहना है। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कोई औरत नवाफिल अदा करती है और वो शख्स यानी उसका शोहर चाहता है कि वो नवाफिल ना अदा करे, तब उस मामले में बजाय नवाफिल अदा करने के अपने मर्द का हुक्म मानना ज़्यादा अफजल रहेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर कव्वाम करारा है। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों की तरबियत का एक तरीका सिखाया है।
जैसे कि आज हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि वुमेन्स के साथ जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है, ये बिल्कुल भी इस्लामी शरई के मुताबिक नहीं है, ये इस्लामी शिआर नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि कुरान में औरतों की एक तरबियत का ख़ास तरीका सिखाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम देखो तुम्हारी किसी औरत को कि वो सरकशी कर रही है, अब सरकशी अलग अलग मामलों में अलग अलग रहेंगी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़र्जियत में वो मर्द की कवामियत में नहीं है, लेकिन जो उनके आपसी ज़िंदगी के मामलात हो, ख़ानदानी मामलात हो, अगर उन मामलात में कोई औरत सरकशी करे, अपने शोहर का कहना ना माने या कोई ऐसा अमल करे जिससे शोहर नाराज़ होता हो, या ये मुमकिन है कि उनके ख़ानदान में या किसी दूसरे ख़ानदान में या समाज में किसी तरह बुराई का अंदेशा हो, तब अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे मामले में तुम पहले तुम्हारी बीवियों को समझाओ। यानी पहले स्टेप जो इस्लाम सिखाता है वो है समझाने का। अगर वो समझाने से मान जाते तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ख्वाब गाहों में उनसे अलहदगी इख्तियार करो, यानी उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो। अगर इस मामले पर भी वो ना समझे, तब अल्लाह ताला हुक्म करता है कि उन्हें मारो। मारना तीसरी स्टेप है। आपने इस तरीके से नहीं कि तीनों स्टेप आपको एक साथ लेनी है। अल्लाह ताला आपको तरीका समझा रहा है कि पहले समझाइए, समझाने से नहीं मानते हैं तो उनसे बिस्तर अलग कर लीजिए, अगर तब भी ना माने तो उन्हें मारिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मारते वक्त भी ख्याल रखा जाए कि चेहरे पर ना मारा जाए, साथ ही साथ इस तरीके से या ऐसी शय से ना मारा जाए जिसके निशान बहुत ज़्यादा दिनों तक या देर तक बाकी रहते हैं, या वो एक मुस्तकिल निशान बन जाता है। ऐसी सज़ा से भी और इस तरीके से मारने से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसके बाद भी अगर मामला दुरुस्त नहीं होता है, तब आपको लड़की के जानिब से और एक लड़के यानी एक आदमी एक औरत के जानिब से महकम बनाना है, एक हुक्म बनाना है, यानी एक ऐसे शख्स को अपॉइंट करना है जो दोनों के दरमियान सुलह करने की कोशिश करे। या फिर हो सकता है कि ये मामला इस्लामी हुकूमत या फिर दारुल क़ज़ा में पहुंचेगा, और दारुल क़ज़ा चाहे तो वहाँ पर उनके दरमियान जैसा वो फ़ैसला बाहमी चाहते हैं वो फ़ैसला कर दे, या फिर उनके दरमियान दो शख्स ऐसे मुकर्रर कर दे जो सुलह करवाना चाहे। और जब उन दो लोगों को ये नज़र आए कि इन दोनों के दरमियान किसी तरीके से सुलह मुमकिन नहीं है, तब दारुल क़ज़ा या इस्लामी हुकूमत अगर चाहे तो उन लोगों को ये इख्तियार दे सके कि वो चाहे तो उनका मुस्तकिल जोड़ा बना दे या उनके ताल्लुकात को सही कर दे, या एक परमानेंट उनके दरमियान खला पैदा कर दे, जिसे हम तलाक कहते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों की तरबियत का तरीका ये है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है हुस्न सलूक, कि आपको हुस्न सलूक करना है। किन के साथ नेक बर्ताव करना है? अल्लाह ताला ने इन आयतों में 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम नेक बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो, या एहसान से पेश आओ, एहसान का मामला करो। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, उसी के साथ साथ उन लोगों के साथ जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, और साथ ही साथ अजनबी, यानी जब कभी ऐसा होता है कि कुछ अजनबी हमसायों से हमारी मुलाकात होती है या सफ़र के दौरान ऐसे लोगों से हमारी पहचान हो जाती है, तो अल्लाह ताला फरमाता है इनके साथ भी तुम्हारे एहसान के मामले होना चाहिए। और लौंडी और गुलामों के साथ भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। यानी एहसान मंदी और हुस्न सलूक इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन तमाम चीज़ों पर और इन तमाम लोगों से हुस्न सलूक के साथ पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद अल्लाह ताला इन आयत में फरमाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं। उन नापसंदीदा लोगों में पहले अल्लाह ताला बयान करता है कि वो लोग जो गुरूर करते हैं और बड़ाई में फ़ख्र करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अगर उन्हें कुछ दिया है या अगर वो कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं अल्लाह के इज़्न से, तो अगर वो उसमें गुरूर करते हैं और उसमें अपनी बढ़ाई समझते हैं और वो नऊज़ बिल्लाह ये समझते हैं कि ये उनकी वजह से हासिल हुआ, इसमें नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का किसी तरह से करम नहीं रहा, और वो मगरूरियत का इजहार करते हैं, तो अल्लाह ताला को मगरूर लोग पसंद नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह ताला को कंजूसी करने वाले और दूसरों को कंजूसी का सबक देने वाले लोग भी पसंद नहीं हैं। कंजूसी से मुराद
کہ ضروریات پر بھی نہ خرچ کیا جائے اور بہت سے ایسی خواہشات جو کہ جائز ہیں ان پر بھی نہ خرچ کیا جائے اور اس خرچ سے بھی خود بھی رکا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بات بیان کرتا ہے کہ کنجوسی کرنے والے دراصل میں کافران نعمت ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت تو ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کو چھپاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جس طریقے سے نصیب کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے، چاہے کپڑوں کے معاملے میں ہو، چاہے کھانے کے معاملے میں ہو، یا چاہے رہن سہن کے معاملے میں ہو، تاکہ اس چیز کا اظہار ہو کہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے اور یہ چیزیں اللہ نصیب کرنے والا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم آیات اور احکامات بھی اس پارے میں ہیں، جس کے اندر فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بن کر اٹھایا جائے گا آخرت کے دن۔ گواہ کس بات پر؟ اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام احکامات جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو بیان ہوئے اور اس سے آگے جو بیان ہوں گے صورتوں میں، ان تمام احکامات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا آخرت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ تک یہ تمام باتیں پہنچا دیے تھے تو ضروری یہ تھا کہ تم ان باتوں پر عمل کرو اور ان باتوں کو آگے کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ساتھ ہی ساتھ ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں شراب کے اور نشے کے متعلق اب دوسرا حکم نازل ہو رہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں برائی زیادہ ہے اور بھلائی کم ہے۔ اب اس کا دوسرا حکم آ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، یہ دوسرا حکم ہے، اور اس کے آگے جب مکمل طور پہ اس کی حرمت، اس کا حرام ہونا نازل ہوگا وہ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ آئے یا مسجدوں سے دور رہیں۔ اس کے دو معنی مفسرین نے لیا ہے۔ ایک معنی یہ تو ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وضو کر کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، شاید وہاں کسی طرح کا ذکر ہو رہا ہوگا یا بیان ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں تیمم کا حکم بھی نازل کیا ہے۔ تیمم ایک ایسا عمل ہے کہ جب کسی شخص کو پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہو لیکن کسی طرح کی بیماری یا مسئلے کا اندیشہ ہو، اس وقت میں بجائے پانی سے مٹی سے ہم لوگ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کہا گیا ہے تیمم۔ تیمم کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے کہ تم پاک مٹی سے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ شریعت کی اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر جہاں پہ گرد غبار ہو یا زمین پر اپنا ہاتھ پٹکے صاف جگہ پر، اور وہاں پٹکنے کے بعد اس سے اپنے چہرے پر اور پھر دوبارہ پٹک کے ہاتھوں کی کوہنیوں تک اس سے مسح کرے۔ بہت سے مفسرین اور علماء اکرام کے نزدیک یہ عمل ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے یا دھول پر ہاتھ مارا جائے اور اسی ایک ہاتھ سے چہرے کا بھی اور دونوں ہاتھوں کا بھی مسح کر لے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسح اگر صرف کوہنیوں تک نہ کرتے ہوئے صرف پنجوں کا بھی کرے تو بھی کافی ہے۔ اس طریقے سے تیمم کا حکم ان آیات میں ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ علماء اور اہل کتاب اور الفاظوں کی ہیر پھیر کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دراصل میں کچھ ایسے لوگ تھے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے رائنا اس لفظ کے استعمال پر، کہ بہت سے یہودی اور منافق ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق مختلف الفاظ کو استعمال کرتے تھے، انہیں توڑ مروڑ کر یا ہیرا پھیری کے ذریعے سے استعمال کرتے تھے، جس کے معنی بہت زیادہ بدل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تنبیہ کی ہے کہ ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں اور اس کی نشانیوں سے اور اس کی آیات کو اور اس بات کو ماننے سے انکار کرنے والے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، انہیں وارننگ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان آیات میں وارننگ دیتا ہے کہ اگر ایسے لوگ جو اپنی اس عادت سے، قرآن کو جھٹلانے کی اور آیات سے انکار کرنے کی عادت سے اگر باز نہیں آئے تو ہم ان کے چہرے پیچھے کی جانب پھیر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی سلوک ہو یا وہی عذاب ان پہ نازل کیا جائے جو کہ سبت کے قانون توڑنے والوں پر نازل ہوا تھا، یعنی انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے،
یعنی باقی تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرے گا. اینڈ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں میں سے بھی بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گناہ کبیرہ میں سے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قطعی معاف کرے گا نہیں. اس لیے تمام امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہر طریقے سے شرک سے بچنے کی کوشش کرے. اگر آپ لوگ شرک کی اسٹڈی کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک ایک بہت وسیع معنی کا لفظ ہے. محض یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو رب العزت مانتے ہیں اور کوئی کہے کہ ہم تو وحدانیت کے ماننے والے. اللہ کو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا ایک بہت بڑا مطلب نکلتا ہے, چاہے وہ آپ کے زندگی کے معاملات ہو, آپ کے ذاتی معاملات ہو, یا اور مال حاصل کرنے کے یا شہرت حاصل کرنے کے معاملات ہو. ان طریقوں میں بھی شرک سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جبت سے کام لیتے ہیں. جبت جسے ہم یہ کہیں گے کہ کالا جادو یا پھر سپرسٹیشنس یعنی وہم, جو بہت سارے انسانوں کے درمیان مختلف چیزیں رائج ہوتی ہے, جیسے کہ جادو, جھاڑنا, پھونکنا, اسی کے ساتھ ساتھ کسی جانور کا گزر جانا, بلی کا گزر جانا. ایسے جو توہم پرستی ہے, ایسے جو سپرسٹیشیس چیزیں انسانوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو جبت سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتا ہے. طاغوت کے متعلق میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو بتایا تھا کہ طاغوت کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دینا چاہیے. اہل امانت سے مراد یعنی وہ لوگ جو کسی کام کو کرنے کے زیادہ لائق ہے, اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اس کے ہی لائق ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ان کی امانتیں دے دینی چاہیے. امانت سے مراد یعنی وہ جس چیز کے اہل ہے اس چیز کو انہیں کرنے دینا چاہیے. جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے لیے ریکروٹمنٹ یعنی اگر کسی کو جاب دی جا رہی ہو تو بجائے اہل امانت یعنی جو شخص زیادہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اچھے سے فٹ ہوتا ہے اس پوسٹ کے لیے, اس پوزیشن کے لیے, اس نوکری کے لیے, تو اس شخص کو نہ دیتے ہوئے اپنے کوئی رشتہ دار کو یا پہچان والے کو یا کسی شخص سے رشوت لے کے اس شخص کو اس منصب پر یا اس جاب پر فائز کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہم نے بچنا چاہیے, یا ایسی چیزوں کو ہم کہیں تو اسلام میں حرام کہا گیا ہے کہ ایسے انسان جو امانت داروں کو امانت نہیں دیتے اہل امانت کو, وہ دراصل میں اللہ کے بہت زیادہ گنہگار ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ایک مسلم بندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ عدل و انصاف کو ترجیح دیتا ہے بجائے اپنے نفس اور رشتہ داروں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ایک طریقہ بتایا گیا, جیسے کہ ہمیں بھی پتہ ہے وہ آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اس کے بعد اطاعت کرو صاحب امر کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے درجے بتائے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے مراد قرآن کے اندر ہمیں اگر اس کا جواب نہ ملے تب احادیث, اور احادیث کے بعد ہمیں صاحب امر لوگوں سے فیصلے لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر صاحب امر میں تمہیں اختلاف یا قرآن یا سنت سے کوئی بات تمہیں اس سے ٹکراتی ہوئی دکھے تب ہم صاحب امر کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں. اور یہ ہے اتباع کے اسٹیجز, لیول, ہائیسٹ لیول اللہ رب العزت, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر صاحب امر لوگ. صاحب امر لوگ یعنی اسلامی حکومت میں فائز وہ تمام لوگ, چاہے پھر وہ قاضی کا معاملہ ہو, امیر کا معاملہ ہو یا خلیفہ کا معاملہ ہو, یہ تمام لوگ صاحب امر کہلائیں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر اسلامی حکومت مختلف علاقوں کے لیے مختلف گورنر طے کرتی ہے, مختلف پوسٹ طے کرتی ہے اور ان لوگوں کو ان کے اوپر فائز کرتی ہے, تب ایک بندے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے اور ان کی احکام کی جسے کہیں گے کہ انہیں بجا لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بہت ہی سخت انداز میں فرماتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پہلے اللہ تعالیٰ دوسری جو نیچے کی چیزیں وہ فرماتا ہے کہ رب کی قسم مومن نہیں ہے وہ بندہ. تو کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جو
اختلاف شریعت سے فیصلہ کرے، یعنی بجائے اسلامی اصولوں کے اپنے ذاتی زندگی کے معاملات ہو، سماجی معاملات ہو، تو بجائے وہ اسلامی اصولوں کے اگر طاغوت یعنی حکومتوں اور عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندے مومن نہیں ہیں۔ یعنی چاہے زندگی کا جو معاملہ ہو تو ایک بندے مومن کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور انہی لوگوں سے وہ فیصلے کرواتا ہے جو اس کے اہل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کو اس لیے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے اپنے فیصلے نہ کروا لے، تم سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی میں ہمیں ایک طریقہ کار ملتا ہے کہ کس طریقے سے اسلامی عدل کا نظام چلتا ہے اور شریعت اسلامی کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی نظام کے تحت اور اسی طریقے پر اپنے آپسی معاملات کے فیصلے کریں اور عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان بندوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ جن کے درمیان اسلامی اصولوں سے تو فیصلے ہو جائے لیکن ان کے دل ان فیصلوں کو نہ مانے، یا وہ اپنے دلوں میں ان کے متعلق تنگی، یعنی انہیں ایسا لگے کہ یہ بھئی ہمارے مطابق نہیں ہو فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بھی پسند نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ اسلامی اصولوں سے فیصلہ ہو گیا تو چاہے وہ آپ کو کتنا ناگوار گزرے اسے آپ کو اپنانا ہے، یہ اسلامی احکام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو شریعت کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آخرت میں انبیاء، صالحین، شہید اور صدیقین کے ساتھ درجہ ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ہم ان آیات سے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کو کتنی بہترین جزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اہم احکامات نازل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر تم لڑو، جسے ہم جہاد بھی کہہ سکتے ہیں یا قتال بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اصول بیان کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ اپنی قبیلوں سے اور اپنی بستیوں سے باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ اس کے لیے مختلف وجوہات تھی، یا تو ان کے پاس سر و سامان موجود نہیں تھا کہ وہ ہجرت کرے، یا پھر وہاں سے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، یعنی وہ لوگ انہیں ہجرت کرنے پر تنگ کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے عرب کے مختلف علاقوں میں اور قبیلوں میں جو وہاں پھنسے ہوئے تھے، حالانکہ ہجرت کا ایک کھلا حکم نازل ہو چکا تھا کہ تمام کے تمام لوگ دارالاسلام جو کہ مدینہ کی ایک ریاست بن چکی تھی وہاں پر ہجرت کر کے آ جائے، لیکن جو لوگ نہیں آ پا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے لڑو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے بس مرد ہے، عورتیں اور بچے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ان ظلم سے روکنے کے لیے تم لڑو اور جاؤ اور ان قبیلوں سے انہیں بچا کر لے کے آؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ظالموں سے لڑتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور جو طاغوت کفر سے لڑتے ہیں تو وہ بجائے مظلوموں کی مدد کرنے کے وہ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں اور غلط کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے درس میں جب حکم ہوا کہ لڑائی کرو، ان لوگوں کو بچاؤ، ساتھ ہی ساتھ جو مختلف حملے ہو رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے گروہ بن کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بن کر جا کر حملہ کرتی تھی، ان کے ساتھ جنگ لڑتی تھی مختلف قبیلوں کے ساتھ، تو بہت سے لوگ اب کترانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، یہ جنگ کا حکم کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے کہ پہلے تم ہی تو لوگ تھے جو تم چاہتے تھے کہ تم پر جنگ کا حکم نازل ہو، لیکن شریعتاً تم پہ جنگ نہیں تھی کہ تم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب جب تمہیں جنگ لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور تمہیں انصاف کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو تم کیوں اب پیچھے ہٹتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جب تمہیں نماز کا حکم دیا گیا تم نے قبول کیے، زکوٰۃ کا قبول کیے، روزے کا، اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، تو تم پر یہ ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو یعنی مومنین کو بھی اس بات پہ اکساؤ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ضروری ہے۔ جہاد کو بہت سے لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، جہاد کا جب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں دوسری لینگویجز میں
تو انگریزی میں اسے ہولی وار کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے سمجھنا چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ اس کا صحیح ترجمہ ہولی وار نہیں رہے گا۔ اگر جہاد کا ہم ترجمہ کریں، جہاد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد۔ جد و جہد کس چیز کے لیے؟ کہ حق غالب ہو اور باطل کا سر قلم کر دیا جائے۔ جد و جہد، اسٹرگل ہم جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، اسٹرگل اس لیے کہ برائی کو روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ ہولی وار کے اگر میننگ لیں گے تو پاک جنگ، اور جنگ جو ہوتی ہے بہت سی مرتبہ بجائے برائی کو مٹانے اور اچھائی کو لانے کے، انسان کی اپنی ذاتی نفس کی خواہشات مکمل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور محض انسان کے شوق کی خاطر بھی جنگیں لڑی جاتی ہے۔ اس چیز کو ہم نے نظر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ موت تو آ کر رہنے والی ہے، چاہے وہ کتنی بھی مضبوط عمارتوں میں اپنے آپ کو محصور کر لے، بچا لے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت لکھی ہے تو وہ اسے عین آ کر رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اسے آپ بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم اسی طریقے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک یا تمہارے دشمن تمہارے مقابل لڑنے سے باز آ جائے اور وہ بھی اگر سیز فائر چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، تو بالکل تم بھی ویسا ہی کرو، یا اس سے بہتر عمل تم ان کے سامنے پیش کرو۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جب بھی کوئی معاملے کے بارے میں پتہ چلتا تھا اور کسی طرح کی غلط معلومات مدینہ میں پھیلائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق تمہیں پتہ چلے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولو الامر لوگوں تک جو تمہارے درمیان ذمہ دار ہیں، ان لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوران جنگ دشمن اور دوست کی تمیز سیکھو۔ ہوتا یہ تھا دراصل میں کہ جب کسی قبیلے پر مسلمان حملہ آور ہوتے تھے تو اس میں جب وہ کسی کے اوپر تلوار رکھتے تھے تو وہ انسان یا تو انہیں سلام کرتا تھا السلام علیکم، یا پھر وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شخص اس بات کو بتا رہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلم ہوں، کیونکہ بہت سے مسلمان مختلف قبیلوں میں ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ مختلف وجوہات کی اور پریشانیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ تو حملے میں عین یہ ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں پر بھی حملہ کر دے، یا یہ بات بھی ممکن تھی کہ وہ مشرک یا کافر ہو لیکن وہ موت سے بچنے کے لیے اور قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہو یا سلام کر رہا ہو۔ تو اس معاملے میں بہت سے صحابہ اکرام اس شخص کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کیا ہے کہ تمہیں کسی طرح کا حق نہیں ہے کہ تم ان کے دلوں کی باتوں کو جانو، یعنی اگر وہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں یا پھر وہ سلام کرتے ہیں تو تمہارے اوپر یہ عین واجب ہے کہ تم انہیں قتل نہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ صرف جان بچانے کے لیے مشرک یا منافق ایسے عمل کر رہا ہوگا اور تم اسے قتل کر دے، لیکن اگر وہ شخص مومن رہا تو ایک بڑا نقصان ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کی جان زیادہ ضروری ہے اس کے بجائے کہ ایک مشرک کی جان لی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 4 طرح کے منافقوں کے متعلق بتایا ہے۔ ایک تو وہ منافق جو بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے، لیکن دراصل میں وہ مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑو، مارو، انہیں قتل کر دو۔ یعنی ایسے منافق جو بظاہر اسلام لے آتے ہیں لیکن مخالف مشرکوں کا اور اینٹی اسلامک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو انہیں قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے۔ دوسری قسم منافقوں کی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے کہ جو بظاہر منافقت کرتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن اگر انہوں نے جا کر ایسے قبیلوں میں یا ایسے علاقوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا ہے یا وہاں پر انہوں نے جا کر اپنے بچاؤ حاصل کر لیا ہے جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کے معاہدے، تو ایسے لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی یہاں پر اہمیت اس شخص کی، اس منافق کے قتل کرنے کے لیے، بلکہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ اسلامی حکومت کے معاہدے جن جن حکومتوں سے ہوئے تو وہ ان کے معاہدوں کی رسپیکٹ کرتی ہے، ان کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے یا ایسے منافقوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کچھ منافق ایسے ہیں جو لڑائی سے دل برداشتہ ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ نہ ہی وہ تم سے لڑنا چاہتے نہ ہی وہ اپنے قبیلوں کے لوگوں سے لڑنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس حکم سے یعنی قتل کرنے سے مستثنیٰ ہے، یعنی انہیں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی قسم اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ منافقوں کی ایک چوتھی قسم ایسی ہے
جو بظاہر تمہارے ساتھ امن کا معاملہ پیش کریں گے، لیکن جب بھی انہیں موقع ملے گا اسلام کے خلاف لڑنے کا تو وہ لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بھی قابل قتل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مومن کو قتل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف کنڈیشنز، احکامات نازل کیے ہیں کہ کب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی چوک سے، غلطی سے کوئی مومن کسی مومن کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگوں کے اندر یا قبیلوں پر حملوں کے دوران ایسے معاملات پیش آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن مومن کو قتل نہ کرے، یعنی ایک دوسرے پر مومن کا قتل حرام ہے۔ اگر چوک سے، غلطی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، اور اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے قتل کیا ہے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور وہ بھی مومن غلام، کیونکہ قتل ایک مومن کا ہوا ہے تو اس کا بدلہ ایک مومن غلام کی آزادی رہیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے رشتہ داروں کو یا اس کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مختلف مقداریں اپنے دور میں طے کی تھی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص سے غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو جائے تو اس کی فدیہ یا خون بہا یہ طے کیا تھا کہ اس شخص کو 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، اور اگر کسی شخص کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا طے کیا تھا کہ 800 دینار یا 8000 درہم، جس کو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مہنگائی بڑھ چکی ہے اور چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس میں تھوڑی تبدیلی بھی لائے تھے۔ تو اگر ایک مومن کو غلطی سے قتل کرتا ہے تو اسے غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی ادا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مومن کسی مومن کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے جس کا تعلق دشمن قوم سے ہے، یعنی وہ اس دشمن قبیلے میں ہے، تو اس شخص پر صرف ایک مومن غلام کی آزادی، اتنی ہی سزا واجب ہوں گی، اس کے اوپر خون بہا واجب نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم ایسے قوم کے مومن کو قتل کر دو جس قبیلے کے ساتھ یا جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو اس کنڈیشن میں تمہیں مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہی خون بہا جس کا ذکر پہلے آیا ہے وہ خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں اس کی سزا دیکھے کہ اس شخص کو ہی قتل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت اسلام میں جب بھی کوئی سزا نافذ کی جاتی ہے اور سزا دی جاتی ہے تو اس کا عین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کہ صرف ایک امتحان گیا ہے اور ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں پر اس گناہ کا سزا پالے، لیکن آخرت میں اس گناہ پر اس کی پکڑ نہ ہو۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اسے یہاں پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور خون بہا ادا کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص سے اس گناہ کی تلافی ہو جائیں گی، اس کے نام اعمال میں سے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، اس کی سزا اسے آخرت میں نہیں ملیں گی۔ اس لیے بظاہر بہت سی سزائیں مسلمانوں کو بڑی بار گزرتی ہے اور بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم نے سمجھنا چاہیے کہ وہ اس زندگی میں جو کہ فانی ہے ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن سوچئے اگر وہی گناہ کی سزا میں آخرت میں ملے جو کہ ایک نافانی زندگی ہے اور ایک ہماری جسے کہیں گے دائمی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دائمی زندگی کی رسوائی سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ایسے قانون ہمیں بتائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور کچھ احکامات نازل کیے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان سے بہتر ہے یا ان کی حیثیت ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی دراصل میں یہ وہ معاملہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کون کون لوگ آنا چاہتے ہیں لڑائی کے لیے یا فلاں جگہ دستہ بھیجنا ہے، کون لوگ اپنے دل کی آمادگی سے، تو کچھ لوگ تیار ہوتے تھے، لیکن بجائے کچھ لوگ اس جہاد میں، اس لڑائی میں حصہ لینے کے اپنے گھر بار یا اپنے کام کاج کو اہمیت دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ جو نہیں لڑتے ان کی حیثیت الگ الگ ہے۔ یہاں پر ایک چیز کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی اسلامی حکومت کے ذریعے سے یا خلیفہ کے ذریعے سے ایک عام جہاد کا اعلان ہو جائے، یعنی وہاں پر جہاد جو ہے وہ ایک فرض عین قرار دیا جائے، اس کنڈیشن میں یہ آیت نہیں ہے، یعنی اس کنڈیشن میں یہ نہیں کہ بھئی جو جہاد کریں گے ان کے مرتبے الگ اور نہیں کرے تو بھی چلیں گا، اس معاملے میں وہ فرض عین بن گیا، اور اس معاملے میں ہر مومن کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ لڑائی میں اور جہاد میں حصہ لے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا
سزا ہے یا جسے بولیں گے بڑا سخت عذاب ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب انہیں کلیئر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بآسانی کہیں پر اسلام کے احکامات کی اچھی طریقے سے پابندی کر سکتے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، باوجود اس کے وہ دارالکفر میں رہے، تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ہجرت کرے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کریں گے۔ جہاں تک ہماری بات اگر ہم کریں کہ ابھی ہم جو دارالکفر میں ہیں، اب چونکہ کوئی ایسا دارالاسلام دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے دروازے کھلے ہو جہاں پر ہم آسانی سے ہجرت کر سکتے ہیں، اس لیے ان آیات کے احکامات ہم پر نہیں ہوتے۔ اس کنڈیشن میں بہت سے مفسرین نے اور علماء کرام نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں جب کہ کوئی دارالاسلام موجود نہ ہو اور اگر ہم کوئی دارالکفر میں رہے، تو ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوشش کرے، تبھی اس کا وہاں رہنا جائز ہے، تبھی وہ ان آیات کے احکام سے باہر رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب بہت سی ٹکڑیاں جنگوں پر جا رہی ہے، بہت سی جنگ ہو رہی ہے، مختلف سفر کے معاملے پیش آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی قصر کا حکم بھی ان آیات میں نازل کیا کہ اگر تم دوران سفر رہے تو نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ نماز کو قصر کرنے سے مراد یعنی وہ نمازیں جن کی 4 رکعت ہوتی ہے، دوران سفر صرف وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو سنتیں اور نوافل کی رکعتیں ہوتی ہے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی بھی احادیث ہم اٹھاتے ہیں اور ان کے عمل دیکھتے ہیں، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں ہوتے، سفر میں ہوتے، تو وہ ضرور نماز قصر سے فائدہ اٹھاتے تھے اور سنت اور نوافل سے اجتناب کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت اور عشاء کی وتر کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دوران سفر ہو یا عام زندگی ہو، ترک نہیں کی ہے۔ اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف یعنی جنگ کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ بھئی جنگ شروع ہے لیکن نماز ممکن ہے، آرام سے جماعت بنا کر پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کنڈیشن میں جماعت بنا کر پڑھائی جائیں گی۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ دشمن ہماری نمازوں کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام جو ہے وہ نماز پڑھائے گا جب تک کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ کریں گے اور کچھ لوگ امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ آدھا حصہ یعنی اگر 2 رکعت ادا کی جا رہی ہے تو 1 رکعت ادا کریں گے، 1 رکعت کے بعد وہ سلام پھیر دیں گے، امام جو ہے وہ دوسری رکعت کنٹینیو کریں گے اور باقی دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ 1 رکعت مکمل کریں گے، بعد میں وہ علیحدہ اپنی 1 رکعت کو مکمل کریں گے، یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت اور فرداً 1 رکعت، اس طریقے سے ہر کوئی اپنی 2 رکعت مکمل کرے گا۔ ویسے ہی معاملہ 4 رکعت کے ساتھ ہے کہ 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کی جائے اور 2 رکعت فرداً، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے اپنے ہتھیار انتہائی تیار رہیں گے صلاۃ خوف کے معاملے میں۔ لیکن اگر ایک تیسری کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ بالکل بھی نماز ممکن نہیں ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف جنگوں کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو اس معاملے میں ہم نماز کو ملتوی پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ بعد میں ادا کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ مومن جس چیز کی امید کرتا ہے اس چیز کی امید کافر نہیں کرتا۔ دراصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ بہت سے مومن جو تھے اللہ کو ماننے والے، وہ بڑے دل برداشتہ ہو چکے تھے اور ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافر جنہیں امید بھی نہیں ہے، کس چیز کی امید؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی، وہ اگر اتنی محنت کر سکتے، وہ ایسی جد و جہد کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ غلط راستے پر ہے، تو ایک مومن کو تو امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو جد و جہد ہے، اس کی یہ جو بھاگ دوڑ ہے، دوڑ دھوپ ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی جزا ادا کرے گا اور جنت نوازے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے پاس تو ایک بہت اچھی امید ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے لیے تو صرف یہ زندگی کے فائدے ہیں یا اپنے آقاؤں کی ان کو فرمائش پوری کرنی ہے یا ان کے درمیان عزت پانی ہے۔ اگر وہ اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں تو ایک مومن کا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ دراصل میں ایک خاص ذکر، طویل ذکر ہے 7-8 آیاتوں کے اوپر مبنی۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک صحابی تھے انصاری، جنہوں نے ایک انصار کی زرع چرا لی تھی۔ اب زرع چرانے کے بعد ہوا یہ معاملہ کہ انہوں نے اس زرع کو ایک یہودی کے گھر میں چھپا دیا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ بھئی زرع چوری ہوئی اور اس کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے ڈر کر اس زرع کو ایک یہودی کے ہاں چھپا دیا۔ جب
جس صحابی کی ذرا چوری ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کے یہ بات کی کہ مجھے بھئی فلاں فلاں صحابی کے اوپر شک ہے کہ انہوں نے چرائے ہیں۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں اپنی بات سے مڑ گئے، اور بات سے مڑ جانے کے بعد جب اس چیز کا اندیشہ ہوا کہ اگر انکوائری ہوئی اور اس کی جانچ ہوئی تو یہ پتہ چلنے والا ہے کہ یہ ذرا فلاں شخص نے چرائی ہے، اس لیے وہ شخص اور اس کے قبیلے کے تمام لوگوں نے یہ الزام اس یہودی پر تھوپ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کو یہ پورا معاملہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر دیکھا کہ جو قبیلے والے، جس قبیلے کے شخص نے، انصار نے وہ چوری کی تھی، اور وہ باقی قبیلہ اس انصار کی اتنی حمایت کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ایک ایمان والے کی بات ایک کافر، ایک یہودی کی بات سے زیادہ اہم رہیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اس شخص کے، یعنی اس انصاری کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، اس یہودی کے خلاف، حالانکہ وہ یہودی کسی بھی طریقے سے ذمہ دار نہیں تھا اس چوری کے۔ تو ویسے ہی کچھ آیتیں نازل ہوتی ہے سورہ نساء کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کلیئر کر دیتا ہے کہ چوری جو ہے وہ ایک مومن انصار نے کی ہے، بلکہ اس یہودی کی غلطی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے حق میں فیصلہ کرتے اور ایک یہودی کے خلاف، تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پکڑ سے باہر رہتے، کیونکہ ان کے سامنے جو شہادتیں اور جو باتیں پیش کی جا رہی تھی اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے تھے، لیکن اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ یہودی اور وہ مشرکین یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں پھیلاتے تھے کہ جس چیز کے خلاف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک مساوات لے کر آنے والے، ہم حق اور انصاف دلانے والے لوگ ہیں، یہ وہ شریعت ہے جو مظلوم کی حمایت کرتی ہے اور ظالم کا ہاتھ پکڑتی ہے، تو انہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا کہ یہ لوگ تو وہی کام کر رہے جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یہ جو جہالت کے زمانے میں بھی تھا، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کیے کہ جب بھی عدل کا معاملہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، پہلے معاملے کو پوری اچھی طریقے سے سمجھ لو، محض یہ نہیں کہ یہ ہماری ٹیم کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، یہ ایمان والا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اور یہ غیر قوم سے تو اس کے خلاف۔ اس چیز کا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کا ایک کلیئر کٹ راستہ ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے باطل، چاہے وہ غلط کار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے کس کے خلاف ہو، تمہیں ان فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے اسلامی شریعت کے مطابق۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان آیتوں کے اندر یتیم لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق احکامات نازل کیے ہیں، اور یاد دہانی کرائی ہے مسلمانوں کی کہ یتیم لڑکیوں کے اور عورتوں کے کیا احکامات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اور ایمان لانے کے، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، اس طرح کی آیت نازل کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ایمان لانا یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول، کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لانا، ساتھ ہی ساتھ صرف زبان سے ایمان نہیں لانا ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ ذاتی معاملات ہو، سماجی معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، معاشی معاملات ہو، کاروباری معاملات ہو، ہر معاملے میں اسلام ہی مقدم رہنا چاہیے۔ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے ایمان کا مظاہرہ ایک بندہ مومن کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جو منافقوں کے اوپر بہت بار گزرتی ہے۔ دراصل میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی منافق اور اصل مومنون کے درمیان فرق دیکھا جا سکتا تھا کہ مومن جو ہے وہ خوشی و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، لیکن کافروں پہ یہ بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی، یا منافقوں پر یہ بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ جب وہ نماز کو آتے تو کسمساتے ہوئے آتے تھے اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی مسلمانوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، جیسے کہ ہم آلریڈی اس طرح کی آیات پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو کبھی بھی تمہارا رازدار نہ بناؤ، یہاں پر رفیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی تمہارے تمام معاملات صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے، بجائے اس کے کہ ہم انسانوں کی، اپنے نفس کی، اپنے ماں باپ یا پھر حکومت کی خوشنودی حاصل کریں۔ ہمارے تمام معاملات صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے دین کو خالص کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے تمام احکامات اس میں نازل ہوئے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔